अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उड़ीसा नशिस में 48 नंबर आयत तक हमने मुकम्मल कर लिया था सूरतुन निसा का। आज आयत नंबर 49 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये पिछली आयत में वो शिर्क के हवाले से बात आ गई थी, और जो शिर्क की अक़साम है उस पर भी कुछ गुफ्तगू हमने कर ली थी। अब यहाँ पर जो अल्फाज हमारे पास आ रहे हैं अलम तरा, ये अल्फाज इससे पहले गुजर चुके हैं। अगर आप देखें पीछे जाके तो ये आयत नंबर, यहाँ पर आयत है ये अलम तरा, आयत नंबर 44 में अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब। तो ये अल्फाज इससे पहले गुजर चुके हैं। तो आयत नंबर जो 44 वाली वीडियो उसमें आप ये देख सकते हैं। हम वापस आते हैं यहाँ पर। अलबत्ता वहाँ ऊतू नसीबम मिनल किताब है, यहाँ पर अब आगे युज़क्कूना अनफुसहुम वाला तज़किरा आ रहा है। तो इसको तो आप देख लीजिएगा, इस पूरे को आयत नंबर कौन सी बताया मैंने, 44 में। ठीक है। अब जो लफ्ज़ हमारे पास नया आ रहा है वो है युज़क्कूना। तो युज़क्कूना ये मारूफ है मजहूल है? देखने में लग रहा है कि ये मजहूल है, लेकिन ये मजहूल नहीं है। अभी हम बनाएंगे इसको तो पता लग जाएगा। तो ये मारूफ फेल है जमा मुज़क्कर गायब का, और इसके अंदर फेल और फाइल दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और अनफुसहुम में जो अनफुसा पे नसब है ये मुज़ाफ हो गया, और ये मुज़ाफ इलैहि हो गया, और मिलकर ये पूरा मफूल हो गया। तो फेल, फाइल और मफूल ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब इसमें जो लफ्ज़ हमारे पास है नया वो ये है युज़क्कूना का, यानी तज़किया वगैरह के हवाले से। तो इस लफ्ज़ को हम देख लेते हैं चल के। तो अभी हम जो लफ्ज़ देख रहे हैं वो है युज़क्कूना, और इसी के साथ ही हम एक और लफ्ज़ देख लेते हैं जो कि आगे आ रहा है, वो है युज़क्की। तो दोनों का एक साथ ही मसला हम हल कर लेते हैं। तो मादा बुनियादी क्या है, जा काफ वाव। जा काफ वाव इसका मादा है, बाब नसरा से आता है मुजर्रद में, और इसका मज़दर बनता है ज़ुकाअन। ज़ुकावन होता है, लेकिन वो वाव को हमजा में बदल दिया जाता है। इसका एक तो माना होते हैं जी नमू पाना, यानी बढ़ना और फलना फूलना, एक तो ये माना होते हैं। दूसरे इसके माना होते हैं पाक होना। अच्छा, किस चीज से पाक होना, यानी नमू की राह में जो रुकावट है ना, उन रुकावटों से पाक होना। तो नमू या बढ़ोतरी में रुकावट से पाक, या नमू में रुकावट वाली चीजों से पाक यूं कर ले। तो पाक होना या बढ़ना और फलना फूलना, ये तो है मुजर्रद के माना। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अलामत मुजारे पर पेश है, और फिर बीच में तशदीद भी है। तो ये दोनों चीजें पहचान है बाब तफील की, बाब तफील की। अमूमन इस तरह के सीगे जो हैं वो बाब तफील में ही आते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा बाब इफ़ाल में भी वो तशदीद आ जाती है मादे के मुज़ाअफ़ होने की वजह से। यहाँ पे मादा मुज़ाअफ़ नहीं है, फिर भी तशदीद है, तो ये बाब तफील की अलामत है। तो बाब तफील में इसके माने होते हैं पाक करना, यानी मुतअद्दी माना में फिर वो आ जाता है। और पाक करना वही है रुकावट वाली चीज़ों से, यानी इंसान की नमो उसके फलने फूलने में, और ख़ास तौर पे रूहानी जो भी तरफ़्फ़ुह है, रूहानी एतबार से आगे बढ़ना है, उसमें जो जो रुकावटें हैं उन रुकावटों से अपने नफ्स को पाक कर लेना, अपने नफ्स को साफ कर लेना, ये है बुनियादी तौर पर वो तज़किया जो कि बनता है। तो जो तज़किया का लफ्ज़ है वो भी अगर आप देखें तो बाब तफ़ील का एक मस्दर तो तफ़ईल के वज़न पे आता है, एक इसका मस्दर आता है तफ़ईलतुन के वज़न पे। और इस वज़न पर भी काफ़ी सारे मस्दर इस्तेमाल होते हैं बाब तफ़ील से। मसलन जीम रा बा से बनता क्या है, तजरिबातुन। तो तजर्बा जो है जिसको हम तजर्बा बोलते हैं, असल में वो है तजरिबातुन। इस तरह से और भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इस जा काफ वाव को जब मैं इसमें डालूंगा ना, तो बनेगा तो लफ्ज ये तज़कीवातुन, लेकिन वो पीछे जेर है, तो जेर की निस्बत से वाव को हम बदल देंगे या में, तो ये बन जाएगा तज़कियातुन।
تو یہ جو تزکیہ ہے وہ ایسے بنا ہے، اردو میں جو بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں بھی ہے. تو تزکیے کے بنیادی معنی کیا ہوں گے؟ پاک کرنے کے. باب تفعیل کے دو مصدر ہوتے ہیں، ایک تفعیل ہوتا ہے اور ایک تفعیلتن ہوتا ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ معروف ہوتا ہے کسی خاص مادے کے اعتبار سے. جیسے جیم رابا ہے، اس میں تجریب استعمال نہیں ہوتا بلکہ تجربہ ہوتا ہے، لیکن خا رابا جو ہے اس میں تقریب استعمال ہوتا ہے، تقریباتن استعمال نہیں ہوتا. تحریم استعمال ہوتا ہے، تحریمتن استعمال نہیں ہوتا. تھیوریٹیکلی آپ دونوں بنا سکتے ہیں. اچھا، اس میں اب یہ چونکہ یہ جو یزکون ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور باب تفعیل میں جمع مذکر غائب کا وزن ہے مضارع میں یفعلون. کیا ہے جی؟ یفعلون. تو یفعلون میں یہ مادہ ڈالے تو کیا بنے گا؟ یو زکیوون. اچھا، اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے، دو حرف علت ایک ساتھ، اور دونوں کا گزارا ایک ساتھ ایک لفظ کے اندر ہوتا نہیں ہے، لہذا کسی ایک کمزور کو ہمیں گرانا پڑتا ہے. اور کمزور کون ہوتا ہے؟ جو مادے کا ہوتا ہے، جو مادے کا ہوتا ہے. آخر والا اونا تو وزن کا ہے، لہذا یہ جو کمزور والا واو ہے اس کو ہم گرا دیں گے. تو یہ اب ہمارے پاس بن گیا یوزکیونا. لیکن ابھی بھی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ آگے پیش ہے، آگے واو ہے، پیچھے زیر ہے. اب یا تو واو کو یا میں بدلوں یا زیر کو پیش میں بدلوں، یہ فیصلہ کیسے کروں گا؟ جی، وزن کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، لہذا زیر کو ہی ہمیں پیش کرنا پڑے گا. تو یہ بنے گا یوزکونا. یوزکونا، اور یہی ہمارا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یوزکونا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پاک کرتے ہیں. اور اس میں یہاں پر جو سیاق و سواق اس میں پاک کرنے سے زیادہ کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے آپ کو پاک سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو پاک شدہ سمجھنا، تزکیہ شدہ سمجھنا، یہ ان کی زیادہ تر بات ہو رہی ہے. اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا یوزکونا. اسی سے جو لفظ یوزکی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ یوزکی جو ہوگا وہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہاں، اسی باب تفعیل سے واحد مذکر غائب پہلا ہی صیغہ بنے گا، اور یفعلو کے وزن پہ یہ بننا چاہیے تھا یوزکیوو. اچھا، اب یہاں پہ یہ واو ہے لیکن ہمیں وہاں پہ یا لکھی ہوئی دکھ رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو مادے کی واو ہے وہ اگر کسی لفظ میں چوتھے نمبر یا اس کے بعد آئے، چوتھے نمبر یا اس کے بعد آئے تو اس واو کو ہم یا میں بدل دیتے ہیں. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ یا پہلا حرف ہے، زا دوسرا حرف ہے، کاف تیسرا، اور واو چوتھا. اور ویسے تو یہ کاف کو دو دفعہ گنیں گے تو یہ چار ہو جائیں گے، تو یہ پانچواں بنے گا. تو نہیں بھی گنے تبھی بہرحال چوتھے پر تو وہ آ گیا. تو چوتھے نمبر یا اس کے بعد اگر واو ہمارا مادے کا آتا ہے اور اس سے پیچھے پیش نہ ہو، کیونکہ پیش ہوگی تو وہ تو دوستی کی وجہ سے دوبارہ واو میں بدلنے کی کوشش کرے گا، تو پیش نہ ہو اس سے پیچھے، اور واو مادے کا چوتھے نمبر یا اس کے بعد آئے تو اس واو کو ہم یا میں بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ اس واو کو یا میں بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا یوزکیو. اب یہاں پر ناقص ہی کا ایک اور قاعدہ استعمال ہو رہا ہے جو ہم نے پہلے بھی کیا ہے، کہ قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر یا پیش والی ہو اس سے پیچھے زیر ہو، یا واو پیش والی ہو اور اس سے پیچھے پیش ہو، یا پیش والی اس سے پیچھے زیر، یا واو پیش والی اور اس سے پیچھے پیش، تو ان دونوں صورتوں میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جو ہمارا حرف علت ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ اگر واو ہوگا تو واو ساکن ہو جائے گا، وہ پیش برقرار رہے گی یا وہ زیر برقرار رہے گی، یا ہمارا حرف علت جو ہوگا اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. یہی قاعدہ یہاں پر آپ دیکھیں لگے گا، کاف پہ زیر ہے اور اس کے بعد یا پر پیش ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یوزک کی. یہی قاعدہ لگتا ہے یہدی کے اندر، ہا دال یا باب ضربہ سے یہدیو بنتا ہے، وہ یا پیش والی اس سے پیچھے زیر ہوتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے یہدی. اور دال عین واو میں ید اوو، یفعلو کے وزن پہ ید اوو بنتا ہے، وہاں پہ یہ واو پیش والے سے پیچھے پیش ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ید او. جی، تو یہ ہم نے یوزکونا اور یوزکی دونوں الفاظ دیکھ لیے.
اور اس میں جو انفس کا لفظ ہے وہ نفسن کی جمع ہے، نفس جان کو کہا جاتا ہے. اور انفسا ہم، یہ ہم کی ضمیر جو ہے وہ الذین کی طرف ہی وہ لوٹ رہی ہے. تو الم ترى الی الذین یزکون انفسهم کیا بننا چاہیے ترجمہ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو پاک سمجھتے ہیں یا پاک قرار دیتے ہیں اپنی جانوں کو. تو یہ پاک قرار دینا وہ چوزن ہونے کے معنی میں بھی نا، کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تزکیہ ہوا ہوا ہے، ہم بالکل پاک صاف لوگ ہیں، ہمیں کسی کی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ وہ افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو مسلمانوں کے اندر بھی مل جائیں گے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نئی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کوئی نئی بات جو ہے وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اور فلسفے تو ایسے ایسے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جو ہم نماز پڑھیں. لیکن اللہ کے بندے، نماز نہ پڑھنا خود اپنی جگہ ایک گناہ ہے، لیکن وہ سوچ ایسی بنی ہوئی ہے کہ نماز تو وہ پڑھے گا جو گناہگار آدمی ہے، توبہ تو وہ کرے گا جو گناہگار آدمی ہے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے توبہ استغفار کرنے کی. تو یہ بارہ غلط قسم کی سوچ ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، بڑا سمجھنا ہے، جس کے یہ مظاہر ہیں. پھر ہے جی، یعنی ایک تو یہ ان کی سوچ ہے. حقیقت کیا ہے؟ بل اللہ یزکی من یشاء. بل، یہ اصل میں تو بل ہے، آگے ملانے کے لیے یہ لام پر زیر دی گئی ہے. تو بل اس کو کہتے ہیں حرف اضراب، یعنی یہ گفتگو کے رخ کو بدلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں یا وہ تو یہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ آگے بیان ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ یزکی من یشاء، یہ سیدھا سیدھا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا، جملہ اسمیہ ہے جس میں لفظ اللہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ مبتدا. اور یزکی من یشاء یہ پوری کی پوری خبر ہوگی. اس خبر کے اندر جو یزکی ہے وہ ہے فعل اور فاعل، اور من ہمارا ہے موصولہ، یشاء جو ہے یہ بھی ہمارا فعل اور فاعل ہے، اور من یشاء مل کر جو ہے یزکی کا مفعول بن جائے گا. اور یزکی من یشاء یہ پورا فعل فاعل مفعول مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا اللہ کے لیے. تو جو یشاء کا لفظ ہے اس کو بھی ہم نے پچھلے نشست میں دیکھ لیا تھا، یہ دیکھیں یہاں پر ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. تو آیت نمبر 48 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی لفظ اب ایسا نہیں ہے جس کو کہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہو. البتہ یہ بتائیے کہ من یشاء جو ہے یہ محلن کس حالت میں ہونا چاہیے؟ ہاں، تو اس کو ہم کہیں گے محلن منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یزکی کا مفعول بن کر آ رہا ہے. یعنی اللہ پاک کرتا ہے کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. تو جس کو وہ چاہتا ہے وہ مفعول کی جگہ پر آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اس میں بعض دفعہ جو ہے وہ ترجمہ یوں بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ پاک کرتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، یعنی جو پاک ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو پاک کرتا ہے. یہ کہیں کہیں درست ہوتا ہے یہ ترجمہ بھی، اور گرامیٹیکلی دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے پھر وہیں چلی آتے کہ اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے. تو زیادہ بہتر ترجمہ یہی ہے عقیدے کے اعتبار سے بھی، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے. کیونکہ اس میں پھر وہ عقائد کے کچھ اور مسئلے پھر پیدا ہو جائیں گے کہ بندہ جو چاہے گا تو کیا ویسا ہو جائے گا. تو اس لیے سیف یہی ہے. اور اگر وہ ترجمہ کر بھی لیں تو ایٹ دی اینڈ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے. یعنی میں تو چاہتا ہوں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہ رہا تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے تو نہیں ہوگا، اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا. تو وہ دوسرا ترجمہ اگر کر بھی لیں تب بھی اختیار تو بہرحال اللہ ہی کا. اس میں یہ پہلو ضرور ہو سکتا ہے کہ بندے کی اپنی خواہش بھی تو ہو. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ چلنا چاہتا ہی نہیں ہے سیدھے رستے پہ، تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر
نہیں لائے گا. تو اس پہلو سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن اختیار تو دونوں صورتوں میں بہرحال اللہ ہی کا. اچھا جی, پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہے ولا یظلمون فتیلا. جو واو ہے نا یہاں پر, یہ کون سا ہو جائے گا؟ عطف کس پر ہوگا؟ اللہ کے بارے میں یہ خبر تھوڑی آ رہی ہے, یہ تو ایک بالکل ایک الگ اسٹینڈ الون ایک بات ہے. تو یہ ہم کریں گے استئناف, کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بات سے جڑ نہیں رہا. ابھی ترجمہ ہوگا تو آپ کو بات سمجھ میں آ بھی جائے گی. یہ لا کون سا ہوگا جی؟ نہیں یا نفی؟ منع کر رہے ہیں یا صرف نفی کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں, کیونکہ آگے دیکھیں نا کوئی نون نہیں گرا, تو یہ نفی والا لا ہو گیا. اور یظلمون یہ اب آیا ہے ہمارا مجہول. اس میں آپ دیکھیں تو ہاں, ایک تو علامت مضارع پر پیش ہے, دوسرا کوئی زیر نہیں ہے, اس میں کوئی زیر نہیں ہے. تو یہ ہمارا ہے مضارع مجہول. تو یظلمون جو ہے یہ ہمارا مجہول فعل ہے, اور اس کا نائب الفاعل کہاں ہے؟ اس کے اندر ہی ہے, اس کے اندر ہی اس کا نائب الفاعل بھی ہے. اور وہ کون ہے نائب الفاعل؟ کون سی ضمیر ہے؟ ہم کی ضمیر ہے, ہم کی ضمیر ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر, یعنی چھپی ہوئی ضمیر مستتر, چھپی ہوئی. لیکن بعض صیغے ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ ضمیر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, اس کی جھلک نظر آتی ہے. جیسے ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو فعلتا, تو اس میں یہ جو تا ہے یہ کچھ ضمیر کی جھلک اس میں آ رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز, اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز, یعنی نظر آنے والی ضمیر اس میں. اور جو پہلا صیغہ ہوتا ہے جیسے فعلا, تو اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر. تو ضمیر مستتر چھپی ہوئی, اور ضمیر بارز جس کی جھلک جو ہے وہ اس صیغے کے اندر نظر آ رہی. تو بارز اور مستتر کے الفاظ آپ کو گرامر کی کتابوں کے اندر ملیں گے, اور قرآن مجید کی جو بھی اس طرح کی کتابیں اعراب والی, اس میں یعنی اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فاعل ہوا مستتر, یعنی اس کا فاعل جو ہے وہ ہوا ہے جو مستتر ہے اس کے اندر پوشیدہ. اچھا, یظلمون کا مادہ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, بلکہ فتیل کا جو لفظ ہے اس کا مادہ بھی دیکھ لیں گے, پھر دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ کیسے بنا ہے. تو یظلمون کا مادہ کیا ہے جی؟ بہت واضح ہے, ضوا لام میم, یہ آتا ہے باب ضربہ سے, اور ظلمن اس کا مصدر بنتا ہے جی. اور معنی اس کے واضح ہیں کہ کسی چیز کو صحیح مقام سے ہٹا دینا, اور پھر زیادتی کرنا اور ظلم کرنا, یہ بھی اس کے معنی بنتے ہیں. تو اس میں یہ مضارع مجہول کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یفعلون کے وزن پہ سیدھا سیدھا یہ یظلمون بن جائے گا, علت اس میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یظلمون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اور پیچھے لائے نفی ہے, تو لا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جاتا, یا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فتیل. اس کا مادہ کیا ہوگا؟ واضح فا تا اور لام. باب ضربہ سے آتا ہے بطور فعل, اور فتلن اس کا مصدر بنتا ہے. معنی بنیادی ہوتے ہیں رسی بٹنا, اسی سے یہ ہمارا فتیل کا لفظ بنتا ہے. کس وزن پر ہے یہ؟ فعیل کے وزن پہ. اور فعیل کا جو وزن ہے یہ کبھی اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے, کبھی اسم المفعول کے معنی میں آتا ہے. جیسے رحیم کا جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا, یعنی اسم الفاعل کا معنی اس کے اندر آ رہا ہے. لیکن رجیم کا جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ ہاں, رجم کیا ہوا. تو یہ کیا ہوگا؟ اسم المفعول والا اس میں معنی آ گیا. تو یہ جو اسم المبالغہ کے اوزان ہوتے ہیں, اس میں فعیل ایک وزن ہے, یہ کبھی اسم الفاعل کے معنی میں آ جاتے ہیں, کبھی اسم المفعول کے معنی میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو فعیل کا یہاں پہ وزن ہے فتیل, یہ اسم المفعول کے معنی میں ہے. اسم المفعول کے معنی میں اگر اس کو لیں گے تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ بٹی ہوئی, بٹی ہوئی باریک رسی, جس کو سادہ زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دھاگا. تو دھاگے کے لیے یہ فتیل کا لفظ آتا ہے. اور گہرائی کے اعتبار سے جائیں تو جو کھجور کی گٹھلی کی جو درمیانی لائن ہوتی ہے اس کو بھی فتیل کہا جاتا ہے.
تو وہ جو لائن ہوتی ہے وہ بھی ایک دھاگے کی سی صورت میں ہی چل رہی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ فتیل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فتیل کا لفظ ہے یہ نصب میں کیوں گیا ہے؟ یہ یہاں پر ہے مفعول مطلق، اور مفعول مطلق میں ویسے تو ہم نے کیا پڑھ رکھا ہے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، یہ اسی فعل کا مصدر استعمال ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو یہ اس فعل کا نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نائب انل مفعول مطلق، یعنی مفعول مطلق کی نیابت کرتے ہوئے آتے ہیں. یعنی اس میں پھر کچھ الفاظ کو معذوف مانا جاتا ہے. وہ کیا ہے میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں. یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ ولا یظلمون ظلمن، اور قدر الفتلی، یہ جو چیز ہے نا، یعنی یہ یہاں پر یہ یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنا ظلم؟ فتل کے برابر، دھاگا برابر، دھاگے برابر. تو یہ جو ظلمن کا لفظ ہے یہ وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ یہ جو قدر الفتلی ہے اس کو کیا کر دیا؟ فتیلن اس کو بنا دیا. اور اس طرح کے جو مفعول مطلق آتے ہیں ان کو کہتے ہیں نائب انل مفعول مطلق، یعنی اصل فعل تو نہیں لائے لیکن اس کی صفت لے کر آ گئے، اور وہ صفت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں اصل میں مفعول مطلق کیا تھا، اصل ہمارا مصدر وہ کیا تھا. تو یہاں پر اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو ولا یظلمون فتیلن، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے برابر. ترجمہ اس کا قدر الفتل والا ترجمہ. اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یا کیا جاتا بھی ہو سکتا ہے، دھاگے برابر. یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بھی. اچھا اگلے جو حصہ ہے وہ بھی نسبتاً آسان ہے. آیت نمبر 50 اب ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں کیا فرمایا گیا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اسما مبینا. اس میں جو انظر کا لفظ ہے یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. یہاں پر جو الفاظ آئے تھے نا یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں یہ انظر نا کے جو الفاظ تھے تو یہ ہم استعمال کر چکے ہیں. تو یہاں یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 46. آیت نمبر 46 میں آپ اس کی تفصیل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہے؟ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا. تو انظر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے یا تم دیکھو، آپ دیکھیے یا تم دیکھو. اچھا کیا دیکھو؟ کیف یفترون علی اللہ الکذب. یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس انظر کا مفعول بن جائے، یعنی یہ چیز آپ دیکھیے. اس میں جو کیفہ ہے یہ ہمارا اس میں استفہام ہے، یعنی کیسا یا کیسے، وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے. آپ دیکھیے کیسے یفترون، یفترون بھی گزر چکا ہے، یہ پچھلی نشست میں ہی ہمارا آیا تھا. یہ افطرا، فقد افطرا، افطرا اسم عظیمہ. تو یہ جو افطرا کا لفظ ہے آپ اس کے معنی وغیرہ دیکھ لیجئے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 48 میں یہ گزرا ہے. اس میں البتہ یفترون بنا کیسے ہے اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ. کیا مادہ تھا؟ فا را یا، اور باب افتعال میں یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. تو یہ بنتا ہے یفتعلون. کیا بنے گا اس میں؟ یہ فا را یا ڈالیں تو یفتریون. جی کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ اب بتائیے جی کیوں گرے گی؟ یا تو یہ دو حرف علت ایک ساتھ آ گئے. پھر وہی جو یزکونا میں ہوا تھا نا وہی چیز یہاں ہو گئی. یہ دیکھیں اس جگہ پہ یا اور واو دونوں ساتھ آ گئے. تو کمزور کون ہے؟ مادے کا. تو اس یا کو ہم ڈراپ کر دیں. جب اس کو ہم نے ڈراپ کیا تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ یفتربنا. پھر وہی مسئلہ، پیچھے زیر ہے اور آگے واو ہے، واو کو نہیں چھیڑ سکتے تو زیر کو کیا کر دیں گے؟ پیش. جو یشترونا بنا تھا وہ بھی ایسے ہی بنا تھا. تو معنی کیا تھے وہاں پہ؟ افطرا یفترو، یعنی جھوٹ گڑنا، بے بنیاد بات کہنا. تو دیکھیے کیسے وہ گڑتے ہیں اللہ پر الکذبہ، جھوٹ. تو یہ جو الکذبہ ہے یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا مفعول بن جائے گا.
اور یفترون جو ہے اس میں فعل اور فاعل دونوں چیزیں موجود ہیں. اور اللہ کیا بن جائے گا؟ متعلق کا فعل، جار مجرور مل کر متعلق کا فعل. تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کیسے وہ باندھتے ہیں. یہ کریں گے ترجمہ. کیسے وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ. کیسے وہ بے بنیاد بات کرتے ہیں اللہ پر جھوٹی. یوں بھی ہو سکتا ہے. اب چونکہ وہ کافی ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں نا پہلے، تو ہمیں ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تھوڑا تیزی سے ہم ترجمہ کر پا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا، اب جو واو ہے یہ واو استیناف کا ہے، ایک مستقل بات اس میں آ رہی ہے. کفا کا لفظ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے. کفا باللہ نصیرن بھی آیا تھا، اور کفا باللہ ولیین بھی استعمال ہوا تھا. اس کفا کے لفظ کو آپ آیت نمبر 45 میں دیکھ لیجئے. اچھا، کفا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بعد بی کے ساتھ اس کا فائل استعمال ہوتا ہے. تو وہاں بھی کفا باللہ ہی آیا تھا، وہاں پہ کفا باللہ آیا تھا بعد بی کے ساتھ. تو یہاں کیا آیا ہے؟ کفا بھی. تو جو وہاں پہ جیسے با کی وجہ سے لفظ اللہ جر میں چلا گیا تھا، تو یہاں با کی وجہ سے کیا ہوا؟ ضمیر ہماری جر میں چلی گئی. اور مجرورہ ضمیر کون سی ہے؟ وہ ہی والی ہے. یعنی اس کے لیے کافی ہے یا وہ کافی ہے، بلکہ ہاں یہ ہونا چاہیے وہ کافی ہے. وہ کافی ہے. ویسے تو کفا کے ساتھ یہ بھی نہ بھی لگایا جاتا تو کفا کے اندر اس کا وہ فائل موجود تھا، یعنی کفا کے اندر وہ ہوا موجود تھا. لیکن ہم یہ چونکہ پڑھ کے آ چکے ہیں کفا کا جو فائل ہے وہ بی کے ساتھ آتا ہے، تو اس لیے اس بی کے ساتھ اس کی ضمیر کو ظاہر کر دیا گیا. یعنی ایکچولی یہ ہوگا کفا ہوا، یہ چیز ہے. لیکن چونکہ ہمیں بازر بھی لگانا تھا اس کے فائل کے ساتھ، تو جب ہم بازر بھی اس ہوا کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ہوا جر میں چلا جائے گا. اور ہوا کی جر کیا ہے؟ ہی. یعنی ضمائر کے اندر جو مجرورہ ضمیر ہے وہ ہی والی ہے. کفا ہوا کی جگہ کیا کر دیا؟ کفا بھی. یعنی وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. اب وہ کس اعتبار سے کافی ہے؟ وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کفا باللہ ولین، کفا باللہ نصیرن. تو ولین اور نصیرن کیا بن کر آئے تھے؟ تمیز، یعنی ایمبیگیٹی کو دور کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ اسمن کا جو لفظ ہے وہ تمیز کے طور پر آ گیا، یعنی گناہ ہونے کے اعتبار سے وہ کافی ہے. اور گناہ کون سا ہے؟ اس کی مبینن اس کی صفت آ گئی، واضح گناہ. یہ جو حمزہ سامیم ہے اسم، اس مادے کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی نشست میں. یہ رہا افطرا اسمن عظیمن، آیت نمبر 48 جو ہے وہاں پر یہ گزر چکا ہے. تو اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور مبین مانے واضح. تو وہ کفا بھی اسم مبینہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، اور وہ کافی ہے. یہیں پہ کر لیتے ہیں ترجمہ، اسی جگہ پہ. اور وہ کافی ہے بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے. وہ سے کیا مراد ہے؟ وہ ان کا جھوٹ گڑنا جو ہے نا، جو جھوٹ گڑ رہے ہیں، افطرا جو کر رہے ہیں، وہ کافی ہے بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے. جی اگلی آیت شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 51. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اچھا، اس میں جو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ پورا حصہ ہم دیکھ چکے ہیں آیت نمبر 44 میں، تو اس کو تو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے. آیت نمبر 54 پورا کا پورا ایسے ہی یہ وہاں پر گزر چکا ہے. اچھا، وہاں پر کچھ اور بات بیان کی گئی تھی، اب یہاں پر ان کے بارے میں کیا بیان ہو رہا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. پہلے اس کا ترجمہ لکھ لیں یہاں پر. تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا.
جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوتی. یؤمنون کا لفظ بھی گزر چکا ہے. یہ ہمارا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. باب افعال سے جمع مذکر غائب مضارع کا. یفعلون حمزہ میم نون داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یؤمنون. تو یؤمنون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایمان رکھتے ہیں. وہ ایمان رکھتے ہیں. اور آگے اب وہ با کے ساتھ وہ چیزیں آتی ہیں جس پر ایمان رکھا ہے. جیسے یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بالآخرہ، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہاں اب دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. اس میں جو بادر بھی ہے وہ ہمارا حرف جار ہے، جس کی وجہ سے الجبت والطاغوتی دونوں آپ دیکھ رہے ہیں حالت جر میں. تو یہ واو بیچ میں عطف کا ہے، اور جبت اور طاغوت یہ دونوں مجرور ہو گئے. تو جبت کے لفظ کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے. جی کیا مادہ ہوگا؟ بہت واضح ہے، جیم با تا. اچھا یہ بطور فعل استعمال نہیں ہوا کہیں پہ بھی، اس لیے اس کا باب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسی میں سے استعمال ہوا، اس لیے باب کا کہیں ذکر ڈکشنری میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. البتہ یہ جو جبتن کا لفظ ہے یہ کن معنی میں آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جبتن کہتے ہیں انتہائی نکمی اور ناکارہ چیز. اچھا یہ چیز پھر چاہے وہ ایک ہو، دو ہو یا جمع میں ہو، سب کے لیے یہ جبت ہی استعمال ہے، یعنی اس کی جمع بھی استعمال نہیں ہوتی ہے. یہ اکیلا ہی لفظ واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور پھر یہ لفظ، یہ تو اس کے بنیادی معنی، استعارتن یہ لفظ استعمال ہونے لگا پھر بتوں کے لیے، جادوگروں کے لیے اور نجومیوں کے لیے. تو یہ جو فعال اور اس طرح کی جو توہمات والی چیزیں ہیں ان سب کے لیے یہ جبت کا لفظ استعمال ہونے لگا، استعارت. اس لیے آپ کو اس کے ترجمے میں کیا ملے گا؟ یؤمنون بالجبت، یعنی وہ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا وہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نجومیوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سارے ترجمے ملیں گے اور سارے ہی صحیح ہیں، کیونکہ جبت کے معنی میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ جبت کا لفظ ہو گیا. اگلا جو لفظ ہے وہ طاغوت کا ہے، اس کو بھی یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں پھر ترجمہ کریں گے. جی تو طاغوت کا جو لفظ ہے اس سے پہلے یہ کافی پہلے گزرا ہے سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. تو یہاں بڑے عرصے کے بعد دوبارہ آیا ہے. تو اس کا مادہ ہے جی طا غین یا، باب فتح سے آتا ہے طغا یطغا، اور اس کا مصدر بنتا ہے طغیانن یا طغین، دونوں اس کے مصدر بنتے ہیں. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں سمندر کا جوش میں آنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں کسی کا حد سے گزر جانا. بنیادی طور پہ وہ حد سے باہر آ جانا. جب سمندر میں بھی طغیانی آئے گی تو ہوگا، دریا میں طغیانی آئے گی تو وہ بھی اپنی حدود سے باہر آئے گا. تو جوش میں آنا، حد سے گزر جانا، یا سرکشی کرنا، یہ بھی اس کے معنی. تو اس میں یہ جو لفظ ہمارا طاغوت کا بنا ہے، اس کی جمع ویسے تو ہوتی ہے سوال تواغیت، تواغیتو، لیکن قرآن مجید میں یہ واحد لفظ ہی جمع کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ویسے تھیوریٹیکلی اس کی جمع تواغیتو بنتی ہے، غیر منصرف. تو طاغوت کہتے ہیں ظالم و سرکش انسان کو. اب یہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی سمجھے کہ اسم الجمع کے معنی میں لیں تو کوئی قوم بھی ہو سکتی ہے، کوئی حکمران بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے تو ظالم و سرکش یا انتہائی سرکش کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، اور واحد اور جمع سب کے لیے طاغوت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض کے نزدیک طاغوت جو وہ شیطان کے لیے ہے، اور بات ٹھیک ہے کہ وہ شیطان بھی ایک بڑا طاغوت ہے، لیکن صرف شیطان ہی طاغوت نہیں ہے. ہر وہ شخص کے جو اپنی حدود سے تجاوز کر جائے، نافرمانی پر اتر آئے، انتہائی ظلم و سرکشی پر اتر آئے، وہ بھی طاغوت. اور اس طرح کے جو طاغوت ہیں ان کا انکار ہمارے ایمان کا حصہ ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اسی نے مضبوط سہارا تھاما. یہ اسم الفاعل کے معنی میں ہے، یعنی ظلم و سرکشی کرنے والا، یعنی مبالغہ ہے، اور مبالغے میں اسم الفاعل کا مفہوم ہے.
क्योंकि जो मुबालगा होता है वो या तो इस्मुल फाइल का माना दे रहा होता है या इस्मुल मफूल का, तो ये इस्मुल फाइल वाला मफहूम इसमें ज्यादा आ रहा है। तो अब इसका हम तर्जुमा करें यहाँ पर, तो युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत, वो ईमान रखते हैं। हाँ, अब हम यहाँ तर्जुमा जादूगरों कर लें, बुतों कर लें, तो बुतों और तागूत पर मानी में आपको मैं तफसील से बता चुका हूँ, तो वो तागूत। शैतान भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है, बुतों और शैतान पर ईमान रखते हैं। और जिप्त में वो जादूगर और नजूमी या ये जो फाल वगैरह निकाले, नहीं इस तरह की जो भी चीजें तवाहुमात वाली हैं, उनके ऊपर वो ईमान रखते हैं। यानी पैगंबर जो बात उन्हें बता रहे हैं उस पर उनका यकीन नहीं होता, लेकिन नजूमी आकर उनको कुछ बता दे, जादूगरों ने कुछ बता दिया, कोई शोशा छोड़ दिया, कोई तोते ने कोई फाल निकाल दिए, तो उस पर उनका यकीन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तकदीर से भी ज्यादा वो हो जाता है। तो ये सारे मफाहिम इसके अंदर शामिल होते हैं। तो एक तो उनका ये रवैया है कि वो जिब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं, और क्या करते हैं, ये वाव अतफ का होगा और ये अतफ होगा यूमिनून पे, यानी यूमिनून व यकूलून। तो ये जो अतफ हो गया वो यूमिनून पे हो गया। यकूलून पहले गुजर चुका है कई मरतबा, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और फेल और फाइल दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। तो क्या तर्जुमा होगा, व यकूलून, और वो कहते हैं, किनसे कहते हैं, लिल्लज़ीना कफरू। अब जिससे बात कही जाती है उसके साथ ये ली का हरफ जार इस्तेमाल होता है ना, जैसे कुल तू ली जईदिन, मैंने जैद से कहा, तो ली का हरफ जार जिससे बात कही जाती है, तो ये ली हमारा हरफ जार हो गया। और अल्लज़ीना कफरू, अल्लज़ीना हमारा इसमें मौसूला है, और कफरू जो है वो इसका सिला बनकर आ जाएगा। और फेल और फाइल दोनों चीजें इसके अंदर हैं, ये भी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है माजी में। और अल्लाजीना कफरू जो है वो मजरूर हो जाएगा, महल्लन मजरूर। तो वयकूलून लिल्लजीना कफरू, और वो कहते हैं काफिरों से या उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, और वो कहते हैं काफिरों से। अब वो कहते क्या है, उनका कौल क्या है, वो आगे आ रहा है, हा उलाई आहदा मिनल लजीना आमनु सबीला। तो ये जो पूरा है हा उलाई से लेकर सबीला तक, ये मफऊल बन जाएगा यकूलून का, ये पूरा का पूरा मफूल, यानी ये मकूला है, ये वो बात है जो वो कहते हैं। अगला जो हमारे पास हाउलाई है, ये हमारे पास इसमें इशारा है, और इसको हम यहाँ अगर आपके लिए एक्सप्लेन करें, बेसिकली हाउलाई में जो हा है ना, ये जो हा है ये है हा तंबी, इसको कहते हैं हा तंबी, ये जरा मुतवज्जे करने के लिए ऐसा। और उलाई ये है असल इशारा, और जब ये हा तंबी वाली उलाई से पहले लग जाती है तो ये करीब के इशारे के लिए फिर इस्तेमाल होता है। और इसी उलाई के बाद अगर हम कोई जमीर लगाते हैं जैसे उलाई का, तो फिर वो गोया बईद वाली, बईद वाला इशारा, इशारा वही उलाई है, लेकिन अगर उससे पहले हा तंबी लग जाए तो वो करीब के इशारे बन जाते हैं, हा जा, हा जानी, हा उलाई, हा जी। तो ये सब में जो हा है वो हा तंबी वाली है, और वो करीब के इशारों को फिर जाहिर कर रही होती है। और ये उलाई ये जमा का इशारा है, ठीक है, जमा वाला ये इशारा है, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। तो हा उलाई का तर्जुमा तो बहुत आसान होगा, ये लेकिन उसकी डिटेल जो है वो यहाँ आपको बता दिया मैंने। तो क्या होगा, हा उलाई ये हमारा हो जाएगा मुब्तदा साथ में। फिर है अहदा। अब वैसे तो हाउलाई जमा आया था, तो ये जो अहदा है किस में आना चाहिए था, कोई जमा का लफ्ज इसके साथ आना चाहिए था, लेकिन ये जो अहदा है ये है हमारा इस्मु तफजील। और इस्मु तफजील जब तकाबुल के लिए आता है, जिसको हम तफजील बाज कहते हैं, जब तफजील बाज इस्तेमाल होता है तो फिर उसका वाहिद का सीगा ही इस्तेमाल होता है हमेशा। जब तकाबुल करना होता है या कंपैरेटिव डिग्री में बात बयान होती है, तो फिर सीगा हमेशा वाहिद का इस्तेमाल होता है, चाहे मुब्तदा मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो,
جب कंपैरिजन करना है तो सीगा वाहिद का ही हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं तफजील बाज के एतबार से। ये लफ्ज बना कैसे इसको देख लेते हैं। आहदा, मादा क्या है, हा, दाल या बाब जराबा से आता है। हुदन इसका मजदर बनता है। और बुनियादी इसके मायने क्या होते हैं, राह दिखाना, रहनुमाई करना, हिदायत देना वगैरह वगैरह, ये सारे इसके माना होते हैं। ये पहले गुजर चुका है। इसमें जो हमारा इस्मु तफजील का वजन है वो क्या होता है जी, अफ़अलु। अकबरू वाला जो वजन है उसको याद रखें। तो अकबरू के वजन पे या अफ़अलु के वजन पे हा डाल या डालेंगे, क्या बनेगा, आह दयू। अब यहाँ देख रहे हैं या से पीछे क्या है, जबर। जबर की दोस्ती किससे, अलिफ से। तो हम इसको या को अलिफ में बदल देंगे, लेकिन या की बुजुर्गी का ख्याल करते हुए उसकी शक्ल छोड़ देंगे, तो ये होगा आहदा। तो आहदा के मायने क्या होंगे, ज्यादा हिदायत याफ्ता, ज्यादा हिदायत पाने वाले। और ज्यादा का जब लफ्ज आ रहा है तो ये किसी से तकाबुल हो रहा है, तो जिससे तकाबुल होता है वो मिन के साथ फिर आता है। जैसे हम कहेंगे जैदुन अकबरू मिन हामिदिन, तो क्या तर्जुमा होगा, जैद हामिद से बड़ा है, जैद हामिद से बड़ा है। और अगर हम मिन हामिदिन न लाएं, हम कहें जैदुन अकबरू, तो तर्जुमा होगा जैद सबसे बड़ा है। जो कि हम अजान में कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये जो मिन है वो वाजे कर देता है कि यहाँ तफजील बाज है, कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है। यहाँ आकर देख ले तो आसान सा हो जाएगा। तो आहदा हमारा इसमें तफजील हो गया। और मिनल लजीना, मिन हरफ जार, अल्लजीना इसमें मौसूला, और आमनु जो है वो इसका सिला बन जाएगा। और ये है जमा मुजक्कर गायब, और फेल और फाइल दोनों चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी। और ये हाउलाई जो मुब्तदा बना है उसकी ये खबर पूरे की पूरी आ जाएगी, यानी आहदा मिनल लजीना आमनु सबीला जो है ये पूरी मिलकर खबर बन जाएगी। अब इसमें जो यहाँ तक अगर तर्जुमा करें ना तो बात वाज़ेह हो जाएगी क्या है। और वो कहते हैं काफिरों से, ये ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं उनसे जो ईमान लाए। अच्छा, अब इसमें एक एम्बिगिटी है भाई, किस एतबार से ज्यादा हिदायत याफ्ता है, तो वो आ गया सबीलन। तो ये सबीलन क्या हो जाएगा हमारा, तमीज। सबीलन जो है वो ये बन जाएगी हमारी तमीज। यानी अब हम इसका तर्जुमा करेंगे रास्ते के एतबार से। तो वो और वो कहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, ये लोग ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं उन लोगों से जो ईमान लाए रास्ते के एतबार से। हाँ, ये जो यहूदी हैं ये काफिरों से कह रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह मामला रहा यहूद का कुरैश के हवाले से। यानी जब भी मक्का के काफिरों ने कोई राब्ता किया इन अहले किताब से कि भाई तुम तो जानते हो, तुम्हारे पास तो किताबें हैं, वही तुम्हारे पास आती रही है, तो तुम बताओ कि कौन ज्यादा सही रास्ते पर है, हम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो यहूद इस बात को जानते थे कि ज्यादा हिदायत पर तो यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन चूंकि उनकी दुश्मनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो जो उसूल है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो भी दुश्मनी रखते हैं, ये भी दुश्मनी रखते हैं। लिहाजा उनको खुश करने के लिए और उनको बातिल पर जमा देने के लिए उन्होंने ये बात कही कि नहीं नहीं, तुम ज्यादा हिदायत पर हो, ये लोग भटके हुए हैं, ये लोग गुमराह हैं, तुम्हारा रास्ता ज्यादा दुरुस्त है। तो इंसान पर जब वो तासुब का पर्दा आ जाता है तो फिर वो इस तरह की अहमकाना और बेवकूफाना किस्म की बातें भी कर जाता है। अच्छा, अब अगली आयत जो है आयत नंबर 52, उसमें फरमाया गया कि उलाइकल लज़ीना लअनहुमुल्लाहु व मय यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरन। बहुत आसान सी आयत है, पहला हिस्सा तो बहुत ही वाज़ेह है। उलाइका, ये क्या है, हमारा इशारा है। हाँ, अब ये बईत का, इसमें भी असल में क्या है, इशारा वही उलाई है। ये मैंने जो आपको यहाँ बताया था, ये देखें, इशारा वही उलाई है, लेकिन अब उसके साथ क्या आ गई है, का की जमीर। तो इसको कहते हैं जमीर खिताब। और ये ज़मीर खिताब तब्दील हो सकती है। उलाइकुम अगर जमा में गुफ्तगू हो रही है, और अगर गुफ्तगू एक बंदे से हो रही है लेकिन इशारा जमा ही का हो रहा है, लेकिन गुफ्तगू आप एक बंदे से कर रहे हैं, तो ये चीज होगी।
تو الائی اشارہ ہو جائے گا اور کا ضمیر خطاب ہو جائے گی، یعنی اور یہ پھر بعید کا اشارہ ہمارا بن جاتا ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ الائی کا، اور یہ یہاں مبتدا بھی بن جائے گا. ہاں تو اور الذین لعنہم اللہ یہ اس کی خبر بن جائے گی. تو یہ مبتدا ہو گیا، اور الذین لعنہم اللہ یہ پوری کی پوری خبر ہو جائے گی، جس میں الذین اسم موصولہ ہے، لعنہ ہمارا فعل ہے، اور فعل کے ساتھ جب ضمیر آ جاتی ہے تو وہ مفعول بن کر آتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ اسم موصولہ کا صلہ بن گیا، اور یہ پوری کی پوری خبر ہو گئی اولئک کی. تو اولئک لعنت کے فعل کو ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے، یہاں پہ بھی آیا تھا آیت نمبر 47 میں بھی، اور اس سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو آیت نمبر 46 میں. تو 46 47 آیت نمبر 46 کا ریفرنس یہاں دے دیتے ہیں. تو اولئک الذین لعنہم اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہیں اللہ نے لعنت کی جن پر یا ان پر، وہ ہیں اللہ نے لعنت کی جن پر یا اللہ نے لعنت کی ان پر. اب جو واو ہے وہ استیناف کا ہے، ایک مستقل بات بیان ہو رہی ہے. یہ جو من ہے یہ ہمارا ہے من شرطیہ، اور اس شرطیہ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، یہ ہو گیا یل ان. ہاں تو جو زیر آئی ہے وہ آگے ملانے کے لیے نا، اور یہ مجزوم ہو گیا یل ان، یعنی یل انو سے من شرطیہ کی وجہ سے جو کہ جازم مضارع ہے تو من یل ان ہو گیا. لیکن آگے چونکہ حمزۃ الوصل آ رہا ہے تو نون کی ساکن کو زیر دے کے آگے ملا دیا، تو لفظ اللہ جو ہے وہ اس کا فائل ہو جائے گا، اور یہ ہمارا یل ان فیل ہو گیا. تو وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس پر اللہ لعنت فرمائے، یا یوں کہہ لیں گے جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، کیونکہ لعنت کے بنیادی معنی ہم دیکھ چکے ہیں رحمت سے دور کرنا. اور جس پر اللہ لعنت فرمائے، تو یہ من شرطیہ ہے نا، تو یلعن اللہ یہ وہ پورا حصہ ہے، یہ ہو جائے گا بیان شرط. اس کے بعد یہ جو فا ہے یہ کہلائے گا فا رابطہ، یعنی شرط اور جواب شرط کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے. اور لن تجد لہو نصیرن یہ ہو جائے گا جواب شرط. جی تو لن جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا ناصب مضارع، اور جس کی وجہ سے یہ جو تجیدہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر جو جو زبر آپ کو دکھ رہی ہے یہ اس کے منصوب ہونے کے علاوہ، تو یہ ہو جائے گا منصوب. تو یہ جو تجیدہ ہے ابھی ہم دیکھ لیں گے بنا کیسا ہے. یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ جو نصیرن ہے یہ ہے اس کا مفعول، اور لہو جو ہے یہ جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا متعلقہ فعل. یہ من کی طرف ہے، یعنی جس پر اللہ نے لعنت کی ہے نا اس کے لیے یہ ہو کی ضمیر ہے. اچھا یہ تجیدہ کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. تجیدہ مادہ کیا ہوگا اس کا مادہ ہے واو جیم دال، ٹھیک ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اور موجودن اس کا مصدر بنتا ہے، اور وجدن بھی اس کا مصدر بنتا ہے، یا جدتن جو ہے وہ بھی اس کا مصدر بنتا ہے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں پانا، کسی چیز کو پا لینا. اس میں یہ مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تفعیلو کا وزن ہے تضربو کے وزن پہ، تو بننا تو چاہیے تھا توجیدو، لیکن یہ جو مادہ ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ شروع میں واو آ گیا، مثال واوی. تو جو مثال واوی ہے اس کی واو مضارع میں جا کے گر جاتی ہے، اور یہ اس کی مثالیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جیسے وعدہ یعیدو، یعیدو نہیں بنتا بلکہ یعیدو بنتا ہے. وزنا یزینو، یوزینو نہیں بنتا بلکہ یزینو. وریثا یریسو، یوریسو نہیں بنتا بلکہ یریسو بنتا ہے. تو اسی طریقے سے توجیدو کی بجائے یہ بن جائے گا تجیدو.
اور تجیدو کے ساتھ جب میں لن داخل کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا تجیدہ. تو تجیدو کا مطلب ہے تم پاتے ہو یا پاؤ گے. لن تجیدہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے، جو مستقبل کے ساتھ پھر وہ خاص ہو جاتا نا، کیونکہ یہ جو لن ہے اس کا ایک تو نام ہے حرف نفی اور حرف استقبال. استقبال یہ وہ اردو والا استقبال نہیں ہے، یہ مستقبل کے معنی میں حرف استقبال. جیسے سین جو ہے نا اس کا بھی کیا نام ہے، حرف استقبال ہے. وہ سوفا بھی حرف استقبال ہے. تو یہ لن جو ہے استقبال ہے لیکن نفی کے ساتھ، جبکہ سین اور سوفا وہ مثبت استقبال ہے. تو یہاں آ جائیے ترجمہ کرتے ہیں. تو فلن تجیدہ، ہاں تو تم ہرگز نہ پاؤ گے. یہاں ترجمہ کر لیتے ہیں. تو تم ہرگز نہ پاؤ گے لہو اس کے لیے. کیا نہیں پاؤ گے؟ نصیرن. یہ نصیر نون صاد را سے فعیل کے وزن پر اور اسم الفاعل والے معنی میں مدد کرنے والا، اس کو ہم مددگار کہیں گے. تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے تو تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. کوئی اس لیے کیونکہ نکرہ میں نصیر کا لفظ استعمال ہوا. تو اولئک الذین لعنہم اللہ، وہ ہیں جن پر لعنت فرمائی ہے اللہ نے. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے یا جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. تو یہ الحمدللہ یہ آیت ہم نے ایک بڑا حصہ آیت نمبر 49 سے شروع کیا تھا اور آیت نمبر 52، یہ 4 آیتیں آج کی نشست میں ہم نے کی ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی تھیں اس لیے بھی جلدی ہو گئی، اور کئی الفاظ ایسے تھے جو پہلے گزر چکے اس لیے زیادہ وقت نہیں لگا. تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں اب ہم آیت نمبر 53 سے مطالعے کا آغاز کریں گے. تو آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.